अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर टीवी। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने वीडियो लाइक भी करना शुरू कर दी है, शेयर भी करते हैं और जो लोग कमेंट्स करते हैं और उसमें मुझे रहनुमाई भी कर रहे हैं और हौसला अफजाई भी मेरी करते हैं। जो तज्ज़िया उनको पसंद आता है उसमें वो हौसला अफजाई इसलिए भी ज़रूरी होती है कि फिर ताकत बढ़ती है। कि मैं उन लोगों में से हूँ जो पैसे को ज़िंदगी में कभी टारगेट नहीं किया। कभी आपको बताऊंगा कि कितने IMF वर्ल्ड बैंक के साथ जब मैं वो चाह रहे थे कि मैं उनके साथ काम करूं, मेरा जो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस का मॉडल है जो मैंने दुनिया का पहला मॉडल बनाया, तो वो चाहते थे मैं उनके साथ मिलके काम करूं। तो वो आपको पता है कि उनके लिए तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स भी कुछ नहीं होते। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं जो यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ वो बुनियादी तौर पे खैर के लिए हैं। एक नॉलेज शेयरिंग है अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया भर के इंसानों के लिए। मेरे दिल में खैर है। मैं किसी से नफ़रत नहीं करता, किसी दूसरे मुल्क को मार गिराने पर और शिकस्त देने पर, ये मेरा फ़लसफ़ा नहीं है। मेरा नज़रिया ये है कि दुनिया जन्नत बने, लोग अमन से रहें, मोहब्बत से रहें। और ये जो गुर्बत है, ये गुर्बत समझे कि ये जितनी बड़ी लानत है उतने बड़ी मेरे लिए भी दुख है। मैं सबसे बड़ा जो आपको अगर मैं दावा करूं तो वो ये है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में कम से कम इस तरह गरीब कोई ना रहे कि उसको इलाज ना मिले, उसके बच्चों को तालीम ना मिले, वो खाने के लिए तरसे, पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर ना हो और सर पे छत ना हो। ये मेरा बुनियादी फ़लसफ़ा। और इसके लिए मेरी आपको हर वीडियो में, हर व्लॉग में आपको नज़र आएगा कि मैं कहीं ना कहीं अपना हक़ अदा करूँगा। अब मुझे खुशी ये है, आप लोग संजीदा लोग, सीरियस लोग, अहले दिल लोग, एहसास रखने वाले लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और काफ़िला बढ़ता जा रहा है। और इसमें आपकी जो काविशें हैं, मैं उसके लिए मशकूर हूँ कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियोस लाइक कर रहे हैं। मुझे ग्रोथ से पता चल रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अब इंशाअल्लाह ये काफ़िला जो है, क्योंकि हम मज़लूम और गरीबों का काफ़िला और अहले दिल जो हसास लोग हैं, जो नफ़रत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं, इनके काफ़िले बड़े ही हुआ करते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। ज़ालिमों के जुल्म बड़ा होता है लेकिन उनके काफ़िले छोटे ही रहते हैं हमेशा। आज की वीडियो, अच्छा एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो काइंडली कर लें और वीडियोस को ज़रूर लाइक शेयर करें, क्योंकि ये बातें आपकी, हमारी, ये लोगों के कानों तक तो पहुँचे हमारी अजान। आगे फिर अल्लाह मालिक है। एक बात तो आज बड़ी अहम है कि दुनिया में मुआशी जंगें जो है वो पूरे मंसूबे के साथ लड़ी जा रही हैं। और इंसानों की तारीख़ आप देख लें, मुल्कों की जंगों की तारीख़ देख लें, बहुत सारी जंगें इसलिए लड़ी गई, अक्सर जंगें इसलिए लड़ी गई कि उन्होंने दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करके अपने वसाइल उनसे छीनने थे और अपने मुल्कों को वो उनकी गंदम, उनके पानी, उनका ज़रात जितनी भी है और जो सोना और जो दौलतें थी वो लूटनी थी। दूसरा जंगें जो ज़्यादा हुई वो राहदारियाँ कि कहाँ से हम तिजारती माल लेके जाएं तो हमें रास्ता मिले। अब वो लोग जो रोकते थे, रास्ता काटते थे, डाकू, चोर, बदमाश या दूसरे मुल्कों की फ़ौजें, तो फिर उस पे जंग हो जाती थी। ये दो तरह की बड़ी जंगें रही हैं हमेशा। और बाद में जो है वो ये एक डिसिप्लिन बन गई। ये पिछले 20-30 सालों में मैं चूँकि इतने ही सालों, 30-40 सालों से मैं मुतालिया करता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, चीज़ें महसूस करता हूँ, रोता हूँ, सिसकता हूँ जुल्म पर, तशद्दुद पर। तो मैंने आज से 30 साल पहले लगभग ये पढ़ा कि अब मुल्कों ने, बड़े मुल्कों ने ये सोच लिया है कि वो जो दूसरी जंगें हैं, ये जो फ़िज़िकल जंगें होती हैं, इनके साथ साथ इनको शायद वो कम करते जाएं लेकिन जो मुआशी जंग है, इकोनॉमिक वॉर जो है, उसको वो बढ़ाएंगे। वो अब दूसरे मुल्कों से, अपने दुश्मन मुल्कों से मुआशी जंगें जीतेंगे और उनको मुआशी यानी इक़्तिसादी, मुआशी और इकनॉमिक जो एरिया है, इस मैदान जो है, इसमें शिकस्त देंगे। उसके बाद आप ये देखें कि चीन जो है वो, चीन ने पिछले 30-40 सालों में कितना गलबा, पूरी दुनिया को अपने गलबे में लिया है मुआशी तौर पर। उसने बाहर दूसरे मुल्कों पर जाके वो जंगें नाफिज नहीं की, इराक़ और लीबिया और शाम की तरह, यानी अमेरिका ने जैसे किया है। चीन ने मुआशी जंग लड़ के वो पूरे मुल्कों में घुसा है। उसने बाकी मुल्कों की कंपनियों को सस्ती लेबर मुहैया की है, अपने लोगों को स्किल्ड किया है, पूरी दुनिया से प्रोडक्शन उठा के अपने मुल्क ले आया है। और सस्ती जो वहाँ यहाँ से शुरू हुआ है
کہ جو سستی چیزیں تھیں، ڈسپوزیبل چیزیں تھیں، وہ لا کے اس نے مارکیٹ میں پھینکی اور نیچے سے وہ پورا چھا گیا اور آہستہ آہستہ جو ہے ٹوسٹ اپ ہوتا گیا۔ اسی طرح انڈیا نے بھی یہ کیا، انڈیا اس کے مقابلے میں آیا اکنامک وار پہ، اس نے بھی سستی چیزیں بنا کے، وہ جو ایک تھا نا جو لو پرائس آئٹمز ہیں ان میں یہ جنگ انہوں نے آپس میں کی اور انڈیا نے اپنا اس میں حصہ اٹھا لیا۔ دوسرا چین نے یہ کیا کہ برانڈز کو جا کے اپنے ملک میں لے گیا، بڑے بڑے کو، یعنی یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ پھر میں نے یہ پڑھا کہ اب دنیا کی جو ایمبیسیز ہیں یا دنیا کی حتیٰ کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے لیے اکنامک وار لڑیں گی اور اکنامک جو ایک پراسپیرٹی ہے، جو خوشحالی ہے معاشی اقتصادی، اس کے لیے راستے ہموار کریں گی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پچھلے 74 سالوں سے امریکہ کی ایسی کالونی رہے ہیں کہ جو کبھی امریکہ کے آگے سر نہیں اٹھا سکے۔ اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم خود کفیل ہونے کی بجائے ہم نے اپنا کفیل مان لیا آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو اور امریکہ کو۔ ہمارے جرنیلوں کو کہا گیا، جیسے ضیاء الحق صاحب آئے، کہ آپ کو ہم اتنا فائدہ دیں گے، یہ کریں گے۔ پہلے تو بھٹو کے جو ہے نا وہ اسی طرح کوئی مراسلہ آیا ہوگا کہ بھٹو کو پھانسی دیں، پھر اس کے بعد آگے اگلا مراسلہ کہ آپ روس کے خلاف ہمیں افغان وار میں ہماری ہیلپ کریں، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، ہم وہ دے دیں گے۔ وقتاً فوقتاً وہ ہمیں پیسے دیتے رہے، ہمیں ہماری جنگی مشقیں ان کے ساتھ ہوتی رہیں، ہماری ٹریننگز ہوتی رہیں، وہ مختلف پروجیکٹس دیتے تھے، پھر یو ایس ایڈ کے ذریعے یہاں پروجیکٹس آتے تھے جو وقتی پروجیکٹس ہوتے تھے، لانگ ٹرم نہیں ہوتے تھے۔ ایسے پروجیکٹ جو ہے پیچھے رکھا جاتا ہے کہ جی آپ کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے آپ نے کوئی گاڑی یا جائیداد یا دفتر خریدنا نہیں ہے، کرائے پہ لیں تاکہ اس کے بعد یہ آپ کا اپنا نہ رہ جائے، آپ کو نہ فائدہ دے جائے، ہمارا پروجیکٹ ختم ہو تو سب فنش۔ اتنی وہ پلاننگ کرتے ہیں چھوٹے پروجیکٹس میں بھی۔ تو بڑے پروجیکٹس میں بھی ابھی F-16 دے کے ہمیں اتنا انہوں نے لمبا کھینچا، ذلیل کیا پاکستان کی، تضییق کی کہ وہ دے نہیں رہے، یعنی معاہدے کر کے بھی مکر گیا امریکہ کئی دفعہ۔ لیکن ہم اس کے ایسے تسلط میں آئے، اس نے اصل میں یہ کیا ہے کہ ہماری آرمی کو اپنے غلبے میں رکھا ہے۔ اب کیا پیچھے مجبوریاں ہوئی ہیں، کیا اس کے ٹیکٹکس ہیں، کس طرح وہ شکنجے میں لیتا ہے، یہ چاہیے تھا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، ہمارے ریسرچ تھنک ٹینکس جو ہیں ان کو یہ چاہیے تھا، ہماری آج آرمی اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت، کہ وہ دیکھتے کہ ہم یہ جو ان کے غلبے اور ٹیکٹکس کیا اور ہم نکل کیسے سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہوا کہ معاشی جنگ میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی تربیت نہیں ہے، ان کا ایریا ہی نہیں ہے، انہوں نے معاشی جنگ لڑنا سیکھا ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ سیاست میں ان کی انوالومنٹ ہے۔ اب سیاست بغیر معیشت کے اگر آپ کریں گے تو یہی حال ہوگا جو ملک کا ہو گیا ہے، یعنی آپ اے پولیٹیکل تو ہو گئے، اے اکنامک نہ ہو سکے۔ اب جو یہ گیپ ہے یہ سیدھا ملک پر ایک طرح کا وہ حملہ ہو گیا ہمارا خودکش، کہ ہم نے خود اپنے ملک کو اس کرائسس میں ڈال دیا۔ ہماری ایکسپرٹیز تو جنگوں میں ہے، جنگ میں الحمدللہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ میں فوج مخالف نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں رہا، میں رہ ہی نہیں، میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وطن، فوج، عوام، حکومتیں یہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں اپنا سمجھ رہے۔ اب یہ جو کرائسس پہلے، یعنی ایک تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان فوج پہ یہ آ گیا کہ جی آپ 3.5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 3 سال، 2.5 سال کے بعد آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ جس بندے کو خود لاتے ہیں اسی کو اتار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سلیکشن درست نہیں۔ اگر آپ کا دوسرا فیصلہ درست مان لیا جائے کہ آپ نے اتار دیا، جی ٹھیک کیا، ملک برباد ہو رہا تھا، مان لیا، تو لائے بھی تو آپ تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ 50% تو آپ غلط ثابت ہو گئے۔ اچھا، پھر پچھلی دفعہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ سب نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، منی لانڈرنگ ہے، یہ، اس کے بعد وہ گئے اور اب وہ آپ پھر آ گئے، وہ سب نے اس کو ایسے ود اوپن، آپ اس وقت نیوٹرل ہو گئے، آپ نے پاؤں کھینچ لی۔ نیوٹرل تو نہیں ہوئے، اب لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ وہ باتیں، اچھا اس میں خطرناک ترین بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ملک کے لیے، فوج کے لیے، عوام کے لیے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب ہوتا یہ گیا کہ لوگوں کو آپ کا، اب پہلے جو ہوتا تھا نا، بھٹو کو ضیاء نے کے دور میں قتل، عدالتی قتل ہو گیا، اس کا پھانسی چڑھ گئی، وہ جو نفرت پیدا ہوئی، بھٹو کو پیار کرنے والے جو عوام تھے
وہ آپ سے دور رہے، آہستہ 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 وہ بھولتے گئے، بندے مر گئے، کئی چلے گئے، کوئی تھوڑے بہت جو رہ گئے وہ بوڑھے ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں فوج کے خلاف بھٹو کے قتل پر وہ نفرت جو ہے وہ شدید نہ ہوئی۔ پھر بے نظیر صاحبہ کا قتل ہوا تو اس میں جو ہے وہ بری و ذمہ قرار دیا انہوں نے اپنے آپ کو، مشرف صاحب نے، اور زرداری صاحب پہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا جی کہ یہ ملوث ہیں ان کے قتل میں، آپ کچھ فیس سیونگ آپ کو مل گئی۔ لیکن اب آ کے اتنا یہ سارے دیکھیں کہ کس طرح کا ایک میکنزم بدل گیا ہے، پیرامیٹرز بدل گئے ہیں، اور یہ پورا ماحول ہی بدل گیا ہے کہ ہر بندہ اب وہ باقاعدہ واقف ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، حالات حاضرہ سے ڈائریکٹ واقف ہو رہا ہے۔ اور اس میں ایک خامی یہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا نقصان ایک یہ ہے کہ پروپیگنڈا جو مشینریز ہیں جو باقاعدہ طے کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ پھر لوگوں کو ان کے دماغوں کو اپنے غلبے میں لے لیتے ہیں۔ میرے جیسے جو اینالسٹ ہیں، تجزیہ کرنے والے، وہ کتنے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں وہ ہمارے ایک جو اینکر ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ بار بار وہ ہر میں کہتے ہیں جی IMF کو، میں اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا کہ IMF کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے، وہ سب سے اس وقت موسٹ پاپولر وہ ہیں اینکر ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ کون کس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں پہ تو یہ حالات ہیں، خبریں پڑھ کے وہ آپ کو بتا دیں گے یہ خبر آ گئی، اس نے یہ کر دیا۔ لوکل اپنی سیاست سے نکل کے انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کو دیکھ کے بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ کام تو سارا انٹرنیشنل ایجنسیز کر رہی ہیں، انٹرنیشنل جو سارے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کر رہی ہے، تو ان کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ اب ہماری فوج سے یا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے جنرل باجوہ صاحب سے، یہ یہاں پہ آ کے جو نیوٹرل رہنے والا جو ڈیسیژن تھا اور اس کے لیے راستے ہموار کرنے یا رکاوٹ نہ ڈالنی جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کے لیے، یہ اس وقت خوفناک جنگ کی صورت اختیار کر گیا، اور ہم ابھی بجٹ آیا تو پتہ چل گیا کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اکنامک وار، معاشی محاذ پہ پاکستان بہت بری طرح شکست کھا گیا ہے، اس لیے کہ ہم انحصار کر رہے ہیں IMF پہ، اور اس لیے کہ ہم انحصار کر رہے ہیں امریکہ پہ۔ دو باتیں میں ISPR سے بھی یہ میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس کی وضاحت کریں، اس کا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو معیشت کی جنگ لڑنا آتی ہے یا نہیں لڑنا آتی، یا آپ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، تو پھر جہاں کوئی حکومت اگر روس سے، چین سے معاہدہ کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ اس کو روکیں نہیں، کیونکہ جب تک فوج اور حکومت ساتھ نہیں ہوں گے، عوام ساتھ نہیں ہوگی، تو کیسے پھر یہ سارا کچھ ہوگا؟ یہ پھر ملک اس میں سے نکلے گا کیسے؟ اور آپ کا جو اپنا عقیدہ ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ لمز میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی بڑی آدمی نے تقریر کی اور بتایا، اس کی میں اس لیے بہت زیادہ میں کئی دفعہ جو اطلاع بھی ہوتی ہے میں آپ کہتا ہوں میرا انالیسز ہے، لیکن یہ اطلاع کو میں مصدقہ اطلاع اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے سورسز کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بہرحال یہ بات کانوں میں پڑی مبینہ، یہ بات کانوں میں پڑی کہ لمز میں لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ عمران خان تو IMF کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا تھا، ہم اسے لے گئے۔ تو آپ یعنی کہ اپنے پرائم منسٹر کو غلط راستے پہ لے کے گئے، صرف بھیک مانگنے والے، اور یہ بتائیں کہ ان کے قرضے جو ہے، جب تک ہماری زراعت پہ آپ جتنے آپ ٹیکس لگا دیں کسانوں پہ، جب زراعت نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے اس وقت اگر ہمیں کوئی چیز بچا رہی ہے تو ایگری سیکٹر ہے ہمارا، ایگریکلچر بچا رہی، جب تک زراعت نہیں ہوگی تو پھر کھائیں گے پئیں گے کہاں سے؟ آپ نے وہ ٹیکس بڑھا دیے۔ IMF کیوں کہتا ہے کہ سبسیڈیز لے لیں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے عوام کو نچوڑ لوں، عوام کو فائدہ نہ ہو اس کی حکومت سے، مجھے میری سود دیتے رہیں، میرے قرضے لیتے رہیں، اب کب تک وہ قرضے لیتے اور دیتے رہیں گے؟ تو یہ ہار چکے ہم جنگ، اور یہ جنگ اس لیے ہم ہار چکے ہیں کہ چونکہ یہ جنرل باجوہ صاحب کا محاذ نہیں ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا محاذ نہیں ہے۔ ان کو شاید اس چیز کی وہ اتنا، میں شعور کا لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن ان کو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو جنگیں ہیں وہ معاشی جنگیں ہیں، اور جب آپ معاشی پولیٹیکل جنگ تو آپ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں یا اس میں کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن جنگ تو اصل وہ ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ فیصلے جو آپ نے بظاہر یا شاید حقیقی طور پہ خود آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہو کہ ملکی مفاد میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر امریکہ جنگ نہ مسلط کر دے، ہمیں یکدم فلاں ہمارے پاؤں کے نیچے میں سے زمین نہ کھینچ لی جائے، شاید آپ نے فیصلہ ٹھیک کیا ہو، لیکن یقیناً آپ نے معاشی انالیسز نہیں کیا۔
اور معاشی انالیسز نہیں کیا تو آج کا جو بجٹ آیا ہے، یہ جو چل رہا ہے اس وقت صورتحال کے دیوالیہ ملک یہ وہ، اس پہ پھر آپ نے انحصار کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ قرضے آئیں گے، باہر سے بھیک ملے گی، پیسے دیں گے، دینے تو عوام نے، ہمارے کون سا پرس کم ہونے جا رہے، تو عوام جانے اور ملک جانے، کم از کم بس یہ چلتا رہے، کیونکہ اس چلتے رہنے میں شاید عوام کو تو نقصان پہنچتا ہے، جو جن کی بڑی نوکریاں ہیں، بڑی تنخواہیں ہیں، بڑی فیسلٹیز ہیں، وہ تھوڑی کم بھی ہو جائیں گی تو اتنی کم تو نہیں ہوتی۔ تو جو ڈیسیژن میکنگ ہیں، ڈیسیژن میکرز جو ہیں، ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن میں ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ میں اس لیے یہ آپ لوگوں تک یہ بات ذریعے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ میکسیمم لوگوں تک پہنچے کہ یا تو اب ہماری آرمی جو ہے وہ طے کر لے کہ ہم نے اکنامک وار بھی لڑنی ہے، جس طرح وہ پولیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں، جس طرح محاذوں پر ہیں، یا تو یہ، اور اس کے لیے پھر تیاری کریں، اس کے لیے پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، دیکھیں، یا کوئٹ کر جائیں یا نکلیں، پھر اسی طرح حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں، یا یہ جو 3.5 سال والا جو ہے نا، یہ ختم کریں کہ حکومت کو پورا نہیں ہونے دینا۔ اب میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں جو سب سے خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی اور عوام کے درمیان گیپ بہت بڑھ گیا۔ یہ بجٹ کا ملبہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام کے دلوں میں جنرل باجوہ اور اس کے خلاف فوج اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں وہ آدمی ہوں جو فوج کے ترانے لکھتا ہوں، میں اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ یہ وہ آواز ہے جو محبت میں اور جو ہوتی ہے نا جڑت، اپنا جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، کئی دفعہ اپنے والدین کو بھی بندہ کہتا ہے کہ ابا جی یہ نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا۔ یہ وہ ہے کہ گھر کو بچانے کی خواہش میں آپ تک یہ بتا رہا ہوں کہ بھٹو والی بات لوگ بھول گئے ہوئے تھے، نفرت۔ اب جو نفرت پیدا ہو رہی ہے دلوں میں، یہ یوتھ کے دلوں میں ہے، اور یہ یوتھ جو ہے بڑی راسخ العقیدہ یوتھ ہے، اور اس نے آگے 30-40 سال جینا ہے، ہم لوگوں نے مر جانا ہے، لیکن یہ اپنے دل میں رکھیں گے کہ فوج نے ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے بعد فوج نے آ کے چور بٹھا دیے، اس کے بعد ملک جو ہے مہنگائی یکدم آسمانوں کو چھونے لگی، ہم بجلی ملتی نہیں تھی، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، روٹی ملتی نہیں تھی، نوکریاں ختم ہو گئیں۔ یہ دلوں میں رکھیں گے، اور یہ جو دلوں میں پنپتی پلتی بڑھتی نفرت ہوتی ہے، یہ نیزوں اور گولیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو میرا یہ پیغام جو ہے، اس کو پازیٹیو لیا جائے اور اس پر سوچا جائے کہ یا تو آپ اپنی معاشرت کی تیاری کریں، معاشی جنگ لڑنے کی، محاذ کی جنگوں کی طرح، فزیکل وارز کی طرح، اور یا پھر کوئی یہ اپنا آپ نکالیں اس گند اور غلاظت میں سے جس میں آپ کے امیج کو نقصان پہنچے، اور لوگوں کے دلوں میں اپنی ہی فوج، اپنی ہی محافظ فوج کے خلاف، اپنے ہی چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف غلط جذبات پیدا ہوں۔ بہت شکریہ دوستو، لائک کر لیں ویڈیو کو، اس کو شیئر کریں، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اور میرا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، میں تو پڑھ کے آتا ہوں، سمجھ کے آتا ہوں، اور بس یہ دعویٰ ہے کہ میری سوچ، میری بات میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے، میں خلوص کی بنیاد پہ آپ سے باتیں کروں گا، اپنے اور آپ کے درد کی شراکت کی بنیاد پہ کروں گا۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔